बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं कई रोज़ से कह रहा हूँ जनाब कि जो मिनरल डिप्लोमेसी है वो कामयाब हो जाएगी, और जो मुझे समझ आती है इस वक्त बात वो ये है कि मिनरल डिप्लोमेसी जिस पे हम काम करते आए हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे थे हम इस पे, और वो कामयाब हो सकती है इन द डेज़ टू कम, और उस पर हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है। मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि हमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू इसमें मिल सकता है, और अगर इसमें हमें कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है और वो यहाँ पे आके मिनरल डिप्लोमेसी जिस पे हम काम कर रहे थे और यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और गेम चेंजर भी होगा हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जो है इसलिए है हमारे लिए ज़रूरी कि मिनरल्स हैं, पड़े हुए हैं, और हमारे पास हाई टेक इक्विपमेंट नहीं है कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें और उस पर जनाब हम उनको निकाल के और मार्केट कर सकें उसको। सो अगर यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आ जाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम थिंग, वन। सेकेंडली, मैं देखें जैसे रेकोडिक है और उसके अलावा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ संडक की, तो वहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रही है और वो पिछले काफ़ी अरसे से जारी है ये काम। सो अगर ये काम मज़ीद इसमें अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। सेकेंडली, हम एक बैलेंसिंग एक्ट की हमेशा बात करते आए और हमने हमेशा ये बात की कि हमें बैलेंसिंग एक्ट रखना है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, द सोल सुपर पावर। सो हम दोनों मुल्कों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, और हमेशा हम इस पे बात करते रहे, डिबेट करते रहे, और काफ़ी अरसा हम इस पे जनाब ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती रही। इस पे जनाब इफ्स एंड बट्स भी बहुत से आए। एक ऐसी स्टेज भी आई कि जनाब जहाँ पे कहा गया कि हमें चूज़ करना चाहिए बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। लेकिन अगर हम दोनों के दरमियान एक बैलेंसिंग एक्ट रख सकें और रख लें, जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है, और इसी तरह इसको लेके आगे बढ़ सकें, तो मेरे ख्याल में नथिंग लाइक इट। मैं एक दफ़ा बात की थी, एक सजेशन दी थी मैंने कि लद्दाख जो है उसको इकनॉमिक फ्री जोन अगर बना दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मेरी सजेशन पे कितना काम होता है नहीं होता, दैट इज़ येट टू बी सीन। लेकिन लद्दाख एक पूरी डिबेट है, उस पर हम डिबेट भी कर सकते हैं। बट माई सजेशन वॉज कि लद्दाख को इकनॉमिक फ्री जोन बना लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो सी पैक है उसके अंदर दूसरे ममालिक जो है वो भी अगर चिप इन कर दिए जाएँ तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक का यहाँ पे बढ़ जाएगा, और वंस द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज़ ओवर हियर तो फिर हमारे लिए ज़िंदगियाँ आसान हो सकती हैं। ज़िंदगियाँ कैसे आसान हो सकती हैं? क्योंकि प्रॉक्सी वॉर जो हमें फ़ेस करनी पड़ती है और रोज़ाना के हिसाब से फ़ेस करनी पड़ती है, वो उसमें किसी हद तक कमी आ सकती है। इसमें हमें चाहिए ये कि जनाब हम इसमें लद्दाख का एरिया तो अपनी जगह, जैसे मैंने उसमें कहा जनाब इकनॉमिक फ्री जोन होना चाहिए। अगर मैंने पहले बहुत अरसा पहले एक सजेशन दी थी अपने एक शो में, और उसमें मैंने कहा था कि जनाब अगर हम ग्वादर दे सकते हैं चाइना को और वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, उसने वहाँ पे कर रहा है वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट, तो अगर हम दूसरे मुल्कों को भी सी पोर्ट्स दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हम इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, यूके को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और बरतानिया को अगर हम यहाँ पे फैसिलिटेट करें और वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम सी पोर्ट्स की बात करें तो सी पोर्ट्स अगर दे दिए जाए किसी और मुल्क को इंक्लूडिंग अमेरिका, तो उसमें भी मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकती हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो वो अगर हो तो नथिंग लाइक इट। तो इन चीज़ों पे मैं बात तो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ जो हमें रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी इश्यूज़ को हमने बड़ा सीरियसली इस बार लिया हुआ है, और एक फ़िगर आपके सामने मैं रख देता हूँ, और वो ये है कि इस साल हमने तकरीबन 57,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। और अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं तो मेरे ख्याल में तकरीबन 190 के हिसाब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो है रोज़ाना के हिसाब से हो रहे हैं। एंड इवन व्हेन वी टॉक नाउ
اب اس وقت ہم جب شو کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس وقت بھی کوئی نہ کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ جاری ہوگا. اور اگر میں کہوں کہ ٹیررسٹ کتنے مارے جا چکے ہیں 15 سپٹمبر تک کا اگر میں فگر آپ کے سامنے رکھوں تو وہ ہوگا 1422. یہ میرا ایک فگر ہو سکتا ہے جناب کہ اس حساب سے ٹیررسٹ ہم مار رہے ہیں, جو کہ پچھلے اگر میں پیچھے کمپیریزن کروں پچھلے سالوں کا تو اس حساب سے بہت زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کو اگر نتھی کیا جائے اور ٹیررسٹ کو یہاں پہ مارا جائے, ان کی تعداد دیکھی جائے تو وہ کافی زیادہ ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ میں ذرا پولیٹیکل سچویشن کی طرف آنا چاہوں گا. ہماری ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, سو اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی از اے مسٹ. سو پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے مزید لائی جا سکتی ہے یہاں پہ, جو یہاں پہ فلاز ہیں ان کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے, اور اگر ہم ان کو جتنی جلدی کر لیں چیزوں کو سارٹ آؤٹ تو بہتر ہوگا. ایک یہاں پہ لفظی جنگ جو ہے شروع ہوئی ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی رہی کہ جناب ہم جو ہے یہاں پہ ایشوز ہیں ہمیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ. وہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور دیتی رہی ہے پیپلز پارٹی کہ جناب ہمارا حکومت میں کوئی حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے کیبنٹ کا حصہ وہ نہیں ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں ان کے پاس ہیں, اور جب بھی کوئی یہاں پہ چاہے 26ویں آئینی ترمیم ہو یا کوئی اور ایشو کھڑا ہو تو وہ حکومت کے ساتھ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس بار ان کو پھر دوبارہ سے وہی 16-17 پوائنٹس یاد آ گئے ہیں جو پہلے میرے خیال میں کسی حد تک وہ بھول چکے تھے, اور یہ 16-17 پوائنٹس وہ والے پوائنٹس ہیں جو حکومت جب بنی تھی, یہ والی حکومت جب بنی تھی تو دونوں نے یعنی کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے مل کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان 16-17 پوائنٹس پہ وہ عمل درآمد کریں گے. ابھی جو گلا شکوہ ہے پیپلز پارٹی والوں کو وہ یہ ہے کہ جناب ان پہ سے ایک جو بڑا ان کا ایک ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا جناب کہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہوئے بار بار کہنے کے باوجود, اور کافی عرصہ گزر گیا اس میں نہیں ہوئے. پنجاب میں اسپیشلی اس کہتے ہیں جناب کہ ہمارا لوکل باڈی سسٹم ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا. کیوں؟ ضرورت ختم ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, ان کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے, یوٹیلٹی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہا جا رہا ہے جس کی کنفرمیشن بھی موجود ہے کہ نیشنل اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو, وہاں پر کئی لوگ ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو کہ کہا جائے تو انڈر ہینڈ وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہاں پہ مرکز کی حکومت کے ساتھ اور وہاں پہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ. سو اگر کل کو کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوتی ہے کہ اوپر نیچے ہوتا ہے کام, تو وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ ان کو سہارا دے سکتے ہیں, حکومتوں کو سہارا دے سکتے ہیں. یہ ممکن ہے نہیں ہے, اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی ٹھیک ٹھاک. تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں کیونکہ یو آر ٹو بلنٹ وین اٹ کمز ٹو لائک گیونگ ریئلٹی چیک. آپ جب دیتے ہیں اور خاص طور پہ میڈیا کے سامنے آ کے جب دیتے ہیں تو کئی لوگوں کو وہ چیزیں اچھی نہیں لگتی, لیکن آئی ٹیک اٹ ایز اے ریئلٹی چیک. سو مجھے پہلا ریئلٹی چیک تو پھر میں آپ کو دیتا ہوں. جناب کا پورا خطبہ سنا ہے اتنا لمبا, میں بھی سارا پروگرام جڑا اگے تہاڈا ہی سننا ہے, اسی لوگوں نے بھی تہاڈا ہی سننا ہے. جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو, معاملات عدالتوں کے اندر اگر چلے جائے تو سالہ سال پھنسے رہتے ہیں. نہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. انوائرمنٹ مصطفیٰ صاحب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیسے ٹھیک ہو جائیں گی؟ مان جانا, آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوئیں گی. میرے کہنے سے نہیں ہوگی, لیکن میری بات پہ یقین کریں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ جیسے لوگ اور آپ ہمیشہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے گیم چینجر اور اس طرح کی باتیں کریں, یہ سب ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہو جانا ہے. تسی گل مان جاؤ میری گل. پہلے میری بات سن لیں, تحمل سے سن لیں, حوصلہ کریں. آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پچھلے سالوں میں کتنی ہوئی ہے؟ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, آئندہ آنے والے دنوں کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں منرل ڈپلومیسی صاحب ہماری منرل ڈپلومیسی کامیاب ہو جائے گی. آپ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ کامیاب ہو جائے گی. پروف آف دی پڈنگ لائز ان اٹس ٹیسٹ, رائٹ؟ اوکے ٹھیک ہے, اوکے. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کتنی آپ انویسٹمنٹ لے کر آئے؟ آج آپ کے میں آئندہ آنے والے آج خبر آئی کہ پروکٹر اینڈ گیمبل ایک بڑی انٹرنیشنل فرم پاکستان سے چلی گئی. آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ آپ ملک کے اندر سب سے پہلے ڈپلومیسی کی بات, کون سی منرل ڈپلومیسی؟ پروکٹر گیمبل نے تو 2 سال پہلے کہہ دیا تھا. ہم 2-3 دہائیوں سے سن رہے ہیں جیوگرافیکل ڈیویڈنڈ.
پاکستان کا جغرافیہ ایسے کوئی آج تک اس جغرافیہ کا آپ کو کوئی بینیفٹ ملا ہے؟ ملنے لگا ہے. کب یہ ٹرک کی بتی ہے ملنے لگا ہے. ٹرک کی بتی آپ نے کتنی دفعہ پروگرامز آپ کے ساتھ کیے اور لوگوں کے ساتھ کیے جی اربوں ڈالر ملک میں آ رہے ہیں تو فلانے ایم او یو ہو گئے فلانے ایم او یو ہو گئے. کوئی ایم او یوز کی میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں ایم او بنیادی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے, میں ایگریمنٹس کی بات بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بزنس انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے. نہیں ٹھیک آپ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے آپ کی کورٹس ٹھیک نہیں ہوں گی, ایک فریم ورک ٹھیک نہیں ہوگا. کورٹس کے ٹھیک ہونے یار جو بریک دلاؤ نا تھوڑی سی بریک. آپ مجھے بتائیں کوئی ہر فارن انویسٹر آپ سے سوورن گارنٹی مانگتا ہے, دیں گے ہم. آپ کی کورٹس پہ اعتبار ہی کسی کو نہیں ہے. کورٹس کا یہاں پہ اسٹرکچر ہی چینج کر دیا ہم نے سارا. کون سا اسٹرکچر آپ کو اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ بنا دیا انویسٹر کے لیے کہ وہ گل تو سن لو نا. کون سی دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا چلو کیڑی بھی دنیا چ رہ رہے ہیں لیکن یہ ہونے والا ہے اور ہو جائے گا. یہ باتیں ہم نے بہت سنی ہے, ہونے والا ہے تو ہو جائے گا. آپ جو چیزیں کرنے کی ہیں دنیا کے اندر اگر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھتے ہیں, وہاں پر لیگل ریجیم دیکھتے ہیں جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہے, فائنینشیل ابھی یہ پولیٹیشینز کا کام ہے نا پروونشل. اچھا یہ سارا کام پولیٹیشینز کا ہے. نہیں میری گل سنو, سٹ دو سارا کچھ سیاستدانوں دے. نہیں سیاستدانوں تے سٹ دو. دیکھو گورننس دا کام کس دا ہے, گورننس کس نے کرنی ہے. گورنر سیاستدانوں کے پاس ہے, کوئی فیصلہ ہے ان کے پاس تو کرو نا, کسی روکے ہے کہاں سے کریں. نہیں اگر اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان کریں, آپ اپنا کام تو پہلے کریں. مینوں گل تے دسو نا, اگر گورننس جیڑی ہے اگر ایسی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. دیکھیں اس ملک کے اندر سن لو میری بوسلا. نہیں میں نے آپ کا کتنا سنا ہے, پورا آپ کا خطبہ سنا ہے, 12 منٹ بیٹھ کے ہنس رہا تھا میں کہ لوگوں نے, لیکن اتنے سالوں تو تہاڈا خطبہ سنے. اگر تہاڈے لوگوں کو گورننس پولیٹیشینز کو نہیں ہوندی تے گھر چلے جاؤ, مکاؤ کام نو. گھر بھیجنے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ تو اگر آپ کے پاس جو ساری چیزیں, آپ الیکشن فیئر نہیں ہونے دیتے, لوگوں کو اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرنے دیتے, اور پھر آگے سے آپ کہتے ہیں کہ گھر چلے جاؤ, تو لوگوں تک کم ہے کرتے ہیں. گلے شکوے اگر آپ کو ہیں نہیں ہے, پورے ملک کو گلے شکوے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ میری گل پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہے. بجائے اس دے کہ ٹی وی چ آ کے تسی جلسہ کر دیو, ٹھیک ہے. میں کون سا جلسہ کروں, میں تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک آئیڈیل ملک ہے انویسٹمنٹ کے لیے. بالکل ہے. لا اینڈ آرڈر ہے یہاں پر, آپ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں انویسٹرز کو. ہو رہا ہے جس طریقے سے چینی کوئی باہر نکل نہیں سکتا, گوادر تک میں چینی باہر نکل نہیں سکتے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ گلاں کر رہے ہو, مک گئے ہو ٹائم, وہ گزر گیا ٹائم. اچھا وہ گزر گیا ٹائم, نہ کرو اس طرح. پتہ نہیں کیا نہیں کرو, مان جاؤ وہ گزر گیا ٹائم. چلے مان لیا, گزر گیا ٹائم. چلے خدا کرے باہر آئے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوگا, یقین مانیں. ایسے کیسے ہوگا؟ برطانیہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا, امریکہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گا. میں منرل ڈپلومیسی کی بات کر رہا ہوں. میں تو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ لداخ جو ہے اس کو اکنامک فری زون بنا دیا جائے. پہلے بھی لداخ کس کا حصہ ہے؟ وہ جدا بھی حصہ ہے. کس کا حصہ ہے لداخ؟ لداخ جناب اتنے چائنا بھی بیٹھا ہے. ابھی کون سے ملک کا حصہ ہے لداخ؟ لداخ تسی ہے جب بیٹھے تاڑا دال تاڑا مسایا جنہیں 4 دن مار کھا دی, انڈیا کا حصہ ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ڈپلومیسی ان کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو جنگ کرنے پہ تیار بیٹھے. ان کو چھوڑے جی, ان کے ساتھ ڈپلومیسی کیا کرنی ہے. کہاں سے آگیا پھر جی اتنے چائنا بھی تو بیٹھا ہے نا, وہ بھی تو چائنا نے تسی بالکل فارغ کر دیتا تسی لداخ چوں. یہ کس طرح ہو گیا؟ دیکھیں لداخ نو کس طرح فارغ کر دے, چائنا نو کس طرح فارغ کر دے لداخ. There is an agreement over there between the two countries, India and China, a bullet will not be fired over it. Not even a single bullet will be fired over there. اسی واسطے تے وہ چائنیز انہوں نے کوٹ کوٹ کے انڈین نو تھلے سٹ دیندے نے ہاتھی نال, ہاتھی ڈنڈیاں سوٹیاں نال. آ جائے گی تسی نہ کرو, تسی حوصلہ کرو تھوڑا جا. تسی منے دسو کہ اگر یہ سچویشن جو ہے آپ کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت, اگر یہ اتنا گلے شکوے تسی کر رہے ہو پولیٹیشن نو, اے پرابلم ہے, اے پرابلم ہے, او پرابلم ہے, چلو میں کے پی کے تو شروع کر لینا, ٹھیک ہے. جب آپ پولیٹکس کو میننگ لیس بنا دیں گے, جب پولیٹیکل پارٹیز ساری کی ساری پاور پولیٹکس میں الجھ جائیں گی, لتھڑی پڑی ہوں گی پاور پولیٹکس میں, آپ اپوزیشن ختم کر دیں گے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ایک سینٹیمنٹ کو سنبھال کے رکھنا, اس کو وائس دینا. آپ نے اتنا بڑا ویکیوم کریٹ کر دیا کہ سب کو ہانک کر حکومت میں ڈال دیا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ؟ اوکے ٹھیک. اچھا ایک ویکیوم جو ہے وہ آپ کی بات سنتا ہوں, بالکل سنتا ہوں. ایک بریک لے لوں میں, بریک لے رہا ہوں کیونکہ آئی ایس پی آر کی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, مجھے بریک لینی پڑے گی, ٹھیک ہے. جی ایک چھوٹی سی بریک. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی مصطفیٰ صاحب, میرے خیال میں اس کو تو بعد میں ڈسکشن کر لیں گے کیونکہ وہ بڑی چیزیں ہیں, لمبا اس کا اسپیکٹرم بہت وائڈ ہو جائے گا. لیکن ہم اس پہ آ جائیں ذرا کہ یہ ایئر چیف ہے انڈیا کا اور یہ ڈیفینس چیف ہے, ڈیفینس منسٹر ہے جو انڈیا کا,
ان کو مطلب ستے سن پہلے بڑے عرصے بعد پھر انہوں نے جاگ آئی ہے, پھر دھمکیاں دینا شروع کر. از اٹ بیکاز دا بہار الیکشن جو نومبر میں ہونے ہیں, یا چاہتا ہے کسی نہ دو ہاتھ ہو جانا؟ دیکھیں انڈیا رانا بھائی صرف ہماری نظر میں نہیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم یہ بات تو کرتے ہی ہیں, لیکن دنیا کی نظروں میں بھی ایک ارسپانسبل پلیئر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. اب اس کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے پچھلے 1.5-2 سالوں میں یا 3 سالوں میں ایک اسیسینیشن سپری کیا. اس نے کینیڈا کی سرزمین پہ کیا, امریکہ میں اس نے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو, برطانیہ میں کی, اور کینیڈین وزیر اعظم تو بلکہ آن ریکارڈ آ گئے اور ایک بڑا ٹھیک ٹھاک ڈپلومیٹک ٹف ہو گیا کہ یہ انڈیا کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے ساتھ جب یہ انسیڈنٹ ہوا سارا, تو ساری دنیا یہ کہتی رہی کہ آپ پاکستان کی انوالومنٹ کا کوئی پروف تو دیں. بغیر پروف دیے آپ ایک نیوکلیئر ملک کے ساتھ جنگ کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں, آپ حملہ کر دیتے ہیں, اور پھر جب اس کے بعد اسکیلیشن لیڈر میں آپ کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے. کسی صورت میں پاکستان کی افواج, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کی ایئر فورس نے کوئی ارسپانسبل بیہیویئر ان کا نہیں تھا. اسکیلیشن لیڈر میں وہ آئے ٹو آئے چلے ان کے ساتھ. میڈیا بھول گئے ہو تسی, سانو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہو تسی. بالکل سب, اور پورے پاکستانی دیکھیں اس چیز کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر جب کبھی کوئی بات آئے گی, پاکستان کی اپوزیشن ہو, پاکستان کی حکومتی پارٹیاں ہوں, پاکستان کا میڈیا ہو, ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اختلافات ہمارے ہیں, لیکن جب کبھی پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر بات آئے گی ہم ایک ہوں گے. بالکل صحیح. ایران میں آپ دیکھیں, ایران میں وہاں کی رجیم کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اختلافات ہیں, لیکن جب ایران کے اوپر حملہ ہوا سارا ایران اکٹھا ہو گیا. تو ممالک اور اسی طرح کرتے ہوتے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے ساری, اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے ابھی اپنی جو ہزیمت ہے وہ جتنی اٹھائی ہے, اور اس کے بعد اس کا جو ڈیمیج مودی کو ہو رہا ہے وہاں پر انڈیا میں, بی جے پی کے اندر ان کی ایک ٹرانزیشن کی جنگ شروع ہو گئی ہے, کمزور ہو گئے ہیں وہ. پھر پبلک کے اندر وہاں پر کمزور ہو گئے کہ جناب آپ نے تو بڑی بڑی دنیا میں کی تھی, کمزور ہو گئی جی. اور دنیا ایک سائڈ پہ رکھیں, بھارت کے اندر جو پولیٹیکل پریشر کریٹ ہو چکا ہے, میرے خیال میں مودی اس کو زیادہ عرصہ سسٹین نہیں کر سکے گا, اور وہاں پر مودی کو چینج کیا جا سکتا ہے. اپوزیشن آن سلاٹ کرے گی. اچھا, ایک آن سلاٹ وہاں کی اپوزیشن کرے گی, اینڈ وی مائٹ سی دا ڈے ان کمنگ منتھس اور ویکس کہ جس میں وہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کی بھی کوشش کرے ان کے خلاف. ان کے جو ایلائز ہیں وہ بھی آبویسلی اس ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں کہ ایک ان پاپولر آدمی ہے. کانگریس کے اندر اتنی سکت ہے کہ وہ جناب خود آ سکے, یا فار دیٹ میٹر آپ سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کے اندر سے مودی کی جگہ کسی اور کو پچ کیا جائے؟ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ان کے ایلائز ہیں, بی جے پی کے جو ایلائز ہیں, وہ ان کے ساتھ کتنا عرصہ ٹھہرتے ہیں. ایک ان پاپولر آدمی کا ویٹ اٹھا کر چلنا مشکل ہوتا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنا پبلک کے اندر مشکل ہوتا ہے. اور پھر ایک سازش اندر سے بھی بی جے پی میں شروع ہو گئی ہے کہ اس بوجھ سے جان چھڑائی جائے. لوگوں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے کہ کون ان کی جگہ لے سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھیں خیال کرنا پڑے گا کہ ہم قطعی طور پر اپنی آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جو پولیٹیکل پریشر مودی کے اوپر انڈیا میں کریٹ ہو گیا ہے اس سے, اور جو انٹرنیشنل آئسولیشن میں بھی چلا گیا, اس انٹرنیشنل آئسولیشن میں ہم تو یہ بڑی سرپرائزنگ ہمارے لیے یہ پچھلے 1.5-2 مہینے کے ایونٹس رہے. اور سچی بات ہے کہ وہ لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز کہ یہ 4-5 دن کی جو بھارتی جارحیت کا ہم نے بھرپور جواب دیا, اٹ براٹ پاکستان بیک آن دا انٹرنیشنل سین اینڈ ود اے بینگ. اور اس میں پھر اس کے بعد ایک سعودی پیکٹ بھی ہوا, فیوریبل ونڈز ہیں انٹرنیشنلی, اور انڈیا کو تو ہر ہفتے امریکہ کی حکومت, دنیا کی واحد سپر پاور, کوئی نہ کوئی جھٹکا دے دیتی ہے اس حوالے سے. وہ ٹرمپ کہہ کے تھک گیا کہ جناب ہم نے وار رکوائی ہے, تو مودی کہتا نہیں جی کسی اور دنیا میں ہم تو 6-0 تک محدود تھے, اس نے تو 7-0 کر, اور پھر اس نے وہ پن بھی لگا لی. لیکن ان چیزوں کے علاوہ بھی دیکھیں انڈیا کو انہوں نے ٹیرفز کے حوالے سے, انڈیا کی جو معیشت ہے وہ اس وقت ایک بڑی کاسٹ پے کر رہی ہے جو ٹیرفز امریکہ نے ان کے اوپر لگائے ہیں. پھر دوسرا
جو ان کے اوپر سب سے بڑا چارج ہے کہ وہ رشین آئل، جن سے سارا رشیا کے ساتھ سارا ویسٹ اس وقت ایک کانفرنٹیشن میں ہے، اور موڈی جو ہے وہ رشین آئل خریدی جا رہا ہے. پھر یہ H1B ویزا جو ہے سب سے بڑے بینیفیشریز اس کے، مجھے کسی نے بتایا، اور کہ مور دین 70%، اراؤنڈ 72% جو اس ویزا کیٹیگری کے جو بینیفیشریز تھے وہ انڈیا کے لوگ تھے. ان کے اوپر بھی اس نے لاکھ ڈالر ایک ٹھوک دیا ہے. تو ان کے لیے تو وہ اتنی مشکلات کریٹ ٹرمپ نے کر دی ہیں، اور ڈومیسٹکلی ان کے لیے جو مشکلات کریٹ ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے موڈی کو ایک دوبارہ سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اپنے سروائیول کے لیے. کرنے سے مراد وہ دوبارہ جنگ کی جانب جا سکتا ہے، وہ دوبارہ کسی مس ایڈونچر کی جانب جا سکتا ہے. تو ہمیں اس سلسلے میں بھرپور تیاری رکھنی چاہیے. وہ تو وی آر کیپنگ آور آئیز اینڈ ایئرز اوپن آن دس ون اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ. لیکن اس بار اگر وہ اس قسم کا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وی ول ہٹ ایٹ دا رائٹ اسپاٹ جہاں پہ ہم پہلے ہٹ نہیں کیا. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. دیکھیں ان کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہو گیا، کیونکہ اب ان کے کیلکولس میں ایک اور چیز انہیں کنسیڈر کرنی پڑے گی، اور وہ ہے پاکستان سعودی پیکٹ. اٹس اے نیو ڈائمینشن. ٹھیک ہے. اور جو اس کی ڈیفنس پیکٹ کی جو ورڈنگ تھی کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے ملک پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، یہ سیریس لینگویج ہے. تو اب ان کے کیلکولس میں ایک نئی ڈائمینشن ضرور ایڈ ہوگی، اور ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن اگر ہم یہ پچھلے 8-10 سالوں کی اگر ہم ٹریجیکٹری کو سامنے رکھیں، تو جو پہلا ہمارا بالا کوٹ کے بعد جو جھڑپ ہوئی، جس میں ابھی نندن یہاں پر ہماری ایئر فورس نے اس وقت بھی بڑا کمال انہوں نے وہ سارا ایپیسوڈ تھا. اس کے بعد پھر یہ جو دوسرا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں انٹینسٹی اس دوسرے کی ذرا زیادہ تھی. تو خدا نہ کرے کہ اگر ابھی تیسرا ہوگا تو اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی، اور اس انٹینسٹی کو ہم تو ایبزارب کر سکتے ہیں. ایبزارب اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہمارے سٹیکس نہیں ہیں. انڈیا کے بہت بڑے سٹیکس ہیں، ان کی بڑی اکانومی ہے، ان کو زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. ایک ایگزامپل دیا جا سکتا ہے اس کا مصطفیٰ صاحب کہ مشرف کے دور میں جب آئی بال ٹو آئی بال سچویشن ہوئی تھی دونوں فورسز کی، تو اس وقت جو تھا انڈیا کے اندر جو انویسٹر تھا بیٹھا ہوا، وہ انویسٹر جو تھا نا وہ شیکی ہو گیا تھا، وہ جٹری ہو گیا تھا، اور اس نے جناب وہاں سے اپنی انویسٹمنٹس انڈیا کے اندر سے پل آؤٹ کرنے کے چکر میں پڑ گیا تھا. حالانکہ وہ آئی بال ٹو آئی بال سچویشن تھی. اور اس بار اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے انڈیا، اگر سپوزڈلی، جو کہ میرے خیال میں بہت بڑا بلنڈر کرے گا وہ، تو اگر اس بار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس بار تو جو انویسٹر بیٹھا وہ تو بھاگ جائے گا وہاں سے. ایک اس میں ہمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چائنیز اور یو ایس کی اس وقت ایک ٹریڈ وار چل رہی ہے. اب پورے ویسٹ کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو ساری کی ساری مینوفیکچرنگ ہے وہ ہم نے چائنا سے شفٹ کرنی ہے. چائنا سے شفٹ کرنے کے لیے سب سے جو پرائم کنٹینڈر تھا اس سچویشن سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے وہ انڈیا تھا. اگر انڈیا اس طرح کا ارریسپانسبل بہیویئر رکھے گا اپنے نیبر کے ساتھ اور ایک نیوکلیئر ملک کے ساتھ، تو وہ ممالک جو وہاں پر اپنی مینوفیکچرنگ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ سوچیں گے ضرور کہ کیا ایسے ملک کے اندر ہم انویسٹ کریں کہ جو کسی بھی وقت دوبارہ ایک کانفرنٹیشن میں جا سکتا ہے اور آل ہیل کین بریک لوز. تو اور پھر آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے تو وہ ایپل کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اراؤنڈ $500 بلین. اس نے جو ایپل کمپنی کا مالک ہے اس کو کہا کہ ہم تمہیں یہ ٹیرف کے اندر اتنے ریلیکسیشن جو دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر جا کے فیکٹریاں لگاؤ، فیکٹریاں واپس امریکہ لاؤ. تو انڈیا ول لوز آؤٹ آن دیٹ فرنٹ آلسو. تو اس کو لوز کرنے کے لیے زیادہ چیزیں ہیں ہمارے پاس. ہم وہ ویسے ہی بس گزارا چل رہا ہے صبح. انڈیا has got a lot to lose. اور میرے خیال میں جو بہتر ہوگا، عوام جو ہے ہندوستان کے عوام، پاکستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. We cannot change our neighbors, you know, that's a reality. ساری چیز کے اندر لیکن یہ مودی جو ہے ہندوتوا کانسیپٹ ہماری طرف سے بھی غلطیاں رہیں، لیکن ان دا لاسٹ ڈیکیڈ اینڈ ہاف جب سے بی جے پی کی وہاں پر حکومت آئی ہے دوبارہ، اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ ایک ڈفرنٹ چیز تھے. وہ بڑے میچور ایک سیزنڈ پالیٹیشین جو اس ریجن کے لیے ان کے ذہن میں ایک خواب تھا جس کی وجہ سے وہ بس میں بیٹھ کر لاہور بھی آ گئے. ہماری غلطیاں بھی ہیں کہ ہم اپرچونٹیز کو ٹھیک وقت پہ کیش نہیں کرا سکے. لیکن یہ پچھلے 15 سالوں سے جو بی جے پی کی حکومت ہے، جو ان کی نئی لیڈرشپ ہے، جو ہندوتوا
کو ایک ایکسپینشنسٹ طریقے سے لے کر آگے چل رہی ہے, وہ اب سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس ریجن کے اندر پیس میں. آئیڈلی تو دونوں, آئی ایم فار پیس, ہر کوئی چاہے گا کہ پیس ہو. ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اس حوالے سے ایک ڈفرینٹ پالیسی رہی, اور ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں, وہ کبھی ان سے اس بارے میں اتفاق نہیں کیا. لیکن اگر فیوچر ہے اس ریجن کا تو وہ فیوچر پیس میں ہے, وہ ٹریڈ میں ہے. امینس بینیفٹ دونوں ممالک اٹھا سکتے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ سے. اور میں ایک پرانی اسٹڈی پڑھی تھی میں نے, شاید IRI نے کی تھی, انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ نے, اور یہ 15-20 سال پرانی اسٹڈی ہے. اس وقت 20 سال پہلے اگر دونوں ملک آپس میں ٹریڈ کرتے تو والیوم آف ٹریڈ دونوں ممالک کے درمیان واز اراؤنڈ $20 بلین. تو ابھی تو پھر بہت آگے بڑھ گیا ہوگا. تو ہمیں اپنے ڈسپیوٹس جو ہے ان کو ریزالو کرنا ہے, تاکہ اس ریجن کے اندر جو 1.5 ارب لوگ ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں, پراسپیرٹی کی. لیکن آپ ان کی طرف سے دیکھیں گے کہ اب یہ جو نئی انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی والا معاملہ کیا ہے, اس پہ میں آتا ہوں, اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں, دیٹ از اے سویلائزیشن اٹیک. پہ آتا ہوں, میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ صاحب دیکھیں, دوحہ ایگریمنٹ ہوتا ہے, دوحہ ایگریمنٹ میں جناب یہ فیصلہ ہوتا ہے اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جناب کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے اس کو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہاں پہ لکھا جاتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ, جہاں پہ بھی یہاں پہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 118 افغان نیشنل جو ہے, یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اس میں 118 افغان نیشنل جو ہے نا وہ یہاں پہ ان کو پہنچا دیا گیا جہاں پہ ان کو پہنچنا چاہیے تھا. سو دے ور انوالوڈ ان لائک ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, بارڈر کسی بھی دنیا کا بارڈر جو ہے وہ 100% سیکیور نہیں ہوتا. میکسیکو کا بارڈر بھی دیکھ لیں آپ نے, ٹرمپ نے بڑی وہاں پہ جناب دیواری شہریں کھڑی کر دی, وہ بھی 100% سیکیور نہیں ہوا. یہاں پہ بھی ہم نے بھی فینسز لگائے, 100% سیکیور نہیں ہو سکتا. ہم نے چیک پوسٹیں بنائی, ٹھیک ہے, چیک پوسٹوں میں بھی مطلب ہر جگہ پہ آپ چیک پوسٹ نہیں بنا سکتے, پاسبل نہیں ہے. سو اٹس اے پورس بارڈر نمبر 1, اس میں انفلٹریشن ہوتی ہے. لیکن دا ریالٹی از, اینڈ انفارچونیٹلی وہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ آ کے لوگ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر کے نکل جاتے ہیں وہاں پہ. ڈونٹ یو تھنک کہ دوحہ ایگریمنٹ ہو, نیکسٹ ڈور نیبر ہو, اس کو تھوڑی سی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پراکسی وارز کا حصہ بننے کے بجائے وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے. وہ دوسرے دشمنوں کے ہاتھوں میں ٹول بنا ہوا ہے افغان. دیکھیں وہ ٹول کوئی نہیں بنے ہوئے, وہ ٹول بالکل راک ہے نہیں. ایک سیکنڈ, ٹول بالکل وہ کوئی نہیں بنے ہوئے. یہ ان کی ایک سوچ ہے جس سوچ میں وہ پاکستان کو نقصان دینا چاہتے ہیں. ہم ہر چیز ان کے ہینڈلرز کے اوپر پھینک دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ پاکستان سے خود سنسیئر نہیں ہے. ابھی میری پچھلے ہفتے ایک سفارتکار سے ملاقات ہوئی جو اس حوالے سے کافی ویل انفارمڈ ہیں, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت افغانستان میں ہزاروں کے حساب سے دنیا بھر سے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. القاعدہ کے وہاں پر کیمپس کھل چکے ہیں, تقریباً 20 کے قریب وہاں پر القاعدہ کے کیمپس کھلے. پھر اس کے بعد وہاں پر ETMI اور چیچنز اور دنیا جہان کا انہوں نے ایک پیغام پوری دنیا میں جو افغان حکومت نے پھیلایا ہے وہ یہ ہے کہ آؤ گلشن کا کاروبار چلے. تو یہ جو سارے دہشت گرد دوبارہ وہاں پر وہ اکٹھے کر رہے ہیں, یہ صرف پاکستان کی اب پرابلم نہیں رہی, یہ چائنا کی بھی پرابلم ہے, یہ رشیا کی بھی پرابلم ہے, یہ ایران کی بھی پرابلم ہے, اور یہ باقی ورلڈ دنیا کے جو یورپ کی بھی پرابلم ہے, امریکہ کی بھی پرابلم ہے. ابھی آج سے 4-5 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی, 4 ممالک نے اکٹھے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی, رشیا نے, چائنا نے, ایران نے اور پاکستان نے. باقی ساری فلاوری اس کی لینگویج تھی, لیکن اس کے اندر ایک شک نمبر 5 تھی, بڑے اہم اس کے اندر وہ شک تھی, اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سارے ٹیرر نیٹ ورکس ڈسمینٹل کرو. چائنیز ہو, رشینز ہو, سب اس چیز کے اوپر سیکھ پائے ہیں کہ یہ انہوں نے دوبارہ کیا سلسلہ شروع کر دیا دہشت گردوں کو اکٹھا کرنے کا. تو ہمیں اپنی جو پالیسی ہے, آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری پالیسی ایک بہت طویل عرصے تک کنفیوژن کا بھی شکار رہی. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب
طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے کابل کا تو اس پورے ملک میں شادیانے بج رہے تھے. ہر پولیٹیکل پارٹی نے ویلکم کیا. خواجہ آصف صاحب جو آج کل ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کر دیکھیں وہ اس وقت کیا کہہ رہے تھے. عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی شیکلز آف سلیوری توڑ دیے لوگوں نے. اور میں بڑا حیران تھا کہ یہ لوگ فوسی نہیں کر رہے. اور اس وقت میں ان چند لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے پبلکلی وارن کیا کہ یہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے اچھے نتائج پاکستان کے لیے نہیں سامنے آئیں گے. اور وہی ہوا. 3 دن کے بعد ہزاروں کے حساب سے جو ٹی ٹی پی کے فائٹرز وہاں کی جیلوں میں قید تھے وہ انہوں نے وہاں پر پھولوں کی پتیاں ان کے اوپر نچھاور کی اور انہیں رہا کر دیا. اور آج یہ جو ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ 1,500 کے قریب جو ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پاکستان میں, موسٹ آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس کہاں سے ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں اس ساری صورتحال کے اندر 57,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس سال ہوئے. ہاں, اس کے اندر تو بلوچستان بھی انکلوڈیڈ ہوگا اور پاکستان کے دیگر ایریاز بھی ہوں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہماری اپنی کنفیوزڈ پالیسی کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. تو ہمیں ایک تو کلیئرٹی کے ساتھ اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں اس سارے معاملے کے اوپر ایک براڈر پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے ہوگا. میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ سوات کا جو آپریشن ہوا یا وہ وقت تھا جو پاکستان میں کہ جس میں ایک بالکل کنسنسس تھا جو ملٹری لیڈرشپ تھی اور جو پولیٹیکل کلاس تھی اس میں ان کے خلاف آپریشن کے حوالے سے. ابھی بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کنسنسس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کریڈیبلٹی کے لوگوں کے بہت سے اس ضمن میں سوالات ہیں. لوگوں کے ذہنوں سے شکوک و شبہات دور کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پر آپ دیکھیں سوات ہو, باجوڑ ہو, خیبر ہو, ہر جگہ امن پاسون کے نام سے وہاں کے لوگ بھی چاہتے ہیں, بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. اور امن ان کو دینے کے لیے ہمیں انہیں کنونس کرنا پڑے گا, آن بورڈ مقامی آبادیوں کو لینا پڑے گا. تو آئی تھنک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے. ہمارے دونوں بارڈرز پہ اس وقت ایک طرف ہندوتوا بیٹھی ہوئی ہے اور ایک طرف یہ جاہل لوگ جو اسلام کا نام استعمال کر کے اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں. ان دونوں خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کمپلشن کریٹ کرتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم ملک کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول رکھیں. ہم ان کے حوالے سے, ان دونوں خطرات کے حوالے سے کہ ہماری سوچ کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے اور سب ایک پیج پر ہو کر اس پر چلے. لوگوں کو اعتماد میں لے کر چلنے کی آگے ضرورت ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وے فارورڈ ہے. باقی میرے ذہن میں تو بالکل کلیئرٹی ہے ان جیسے لوگوں کے حوالے سے کہ جس کسی کے اوپر بھی ہاتھ پر ہماری سیکیورٹی فورسز کا خون ہے, عام پاکستانیوں کا خون ہے, وہ کسی رحم کے مستحق نہیں ہے. ان کو بالکل جہنم واصل کرنا چاہیے, ان کے خلاف سخت آپریشن کرنے چاہیے. اور یہ گڈ اور بیڈ کی جو ایک تفریق جو وہاں پر لوگوں کو اس حوالے سے کنسرنز ہے, we should get out of it. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. جاتے جاتے ایک چیز چاہوں گا جناب, یہاں پہ جو ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے اندر, پاکستان کی سرزمین پر, وہاں پہ جو ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے جس کی انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, وہ جس طریقے سے یہاں پہ تھرو افغانستان ٹیررزم پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے فائنینشیل نیٹ ورکس بھی عنقریب آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے کہ کس طریقے سے فائنینسنگ کرتے ہیں, وہ بھی عنقریب سامنے ضرور آ جائیں گے. اور اگر وہ سامنے آ جاتے ہیں, جعفر ایکسپریس ہو یا کوئی اور یہاں پہ انسیڈنٹس ہو, اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ضرور آئی ہیں. اور اگر ہم اس چیز کو پروو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ فائنینشلی انوالوڈ ہیں ٹیررزم پھیلانے میں, فائنینشیل اسسٹنس دیتے ہیں ٹیررسٹ کو انڈیا والے, تو پھر انڈیا کو فیٹف کی گرے لسٹ میں کیوں نہ ڈال دیا جائے. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.